बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर दूं। आज बहुत ही अहम दिन है, बल्कि तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये दिन कभी कभी आता है और उसकी वजह यह है कि तहरीक अदम एतमाद का सामना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और इस वक्त जिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तहरीक अदम एतमाद का सामना है उनका नाम है जनाब इमरान ख़ान साहब। आज वो एक अहम जलसे से ख़िताब करने जा रहे हैं। उनके जलसे में वो क्या फ़रमाएंगे, क्या इंकशाफ़ात कर सकते हैं, कौन सा कार्ड खेल सकते हैं, ये एक मुहिम्मा बना हुआ है। ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी मैं आगाह कर दूं। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के होने के नाते और एक तारीख़ के तालिब इल्म होने के नाते सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अब तक ये तीसरा मौका होगा कि किसी भी वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद का सामना होगा। छोटे मोटे वाक़यात तो बहुत हुए, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद वापस ली जाती रहीं और कोई भी यानी कि इस स्टेज पे नहीं पहुंची कि उसका इतना हद तक हाइप क्रिएट हुई हो। उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। शौकत अज़ीज़ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, लेकिन वो फ़ौरन वापस ले ली गई और उसमें नंबर्स गेम भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। और फिर शौकत अज़ीज़ साहब इतने पॉपुलर लीडर के तौर पे भी नहीं थे, एक टेक्नोक्रेट थे, इसलिए उसकी कोई इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई। बल्कि पता ही नहीं है किसी को कि उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद आई भी थी कि नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म इब्राहीम इस्माइल चंद्रीगढ़, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, लेकिन वो भी गिनती तक, वोटिंग तक वो ना पहुंच सकी और इब्राहीम इस्माइल चंद्रीगढ़, आई चंद्रीगढ़ जिनको कहते हैं, तो उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ गया था। उसके बाद जो एक अहम तरीन तहरीक अदम एतमाद थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ आई थी, और उसमें भी किरदार आलमोस्ट यही थे जिस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। और बस इतना फ़र्क है कि इमरान ख़ान साहब की जगह उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, और उस वक्त भी इत्तेहादियों की तरफ से ये तहरीक अदम एतमाद आई थी, और नवाज़ शरीफ यानी कि शरीफ फैमिली पेश थी उस तहरीक अदम एतमाद के लिए। और वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए बहुत सारे हॉर्स ट्रेडिंग की गई, पैसे भी तकसीम हुए, बहुत वोट ख़रीदे गए, छांगा मांगा के रेस्ट हाउसेज़ में MNAs को ले जाके ठहराया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने MNAs को स्वात और पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए रखा, और दोनों तरफ से जरदारी साहब उस वक्त जो थे वो पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा थे, लेकिन मैनेज चीज़ों को वही कर रहे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तो ये सूरत हाल चल रही थी। लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब ना हो सकी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपने ओहदे से फ़ारग नहीं हुई थी, बल्कि बच गई थी और वो फातह करार पाई थी। उस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ थी। ये बात ज़हन में रखना चाहिए। जो लोग ख़ास तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नज़रें लगाए बैठे हैं, और हर चीज़ जो भी यहाँ पे हो रही हो तो कहते हैं जनाब इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट करते रहते हैं। लेकिन ये एक तारीख़ी वाक़या है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी, इसके बावजूद कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ थी। और न सिर्फ ये, बल्कि बाद में मोहतरमा ने जो उसमें मुलव्वस थे किरदार, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की, और कुछ अहम शख्सियात को अपने ओहदों से हाथ भी धोना पड़ा। तो बहरहाल आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उसी सूरत हाल का सामना है। पॉपुलर लीडर हैं, वोट बैंक उनका बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और उन्होंने काफ़ी मैदानों में क्या कहना चाहिए कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। बहरहाल उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई हुई है, तो आज वो अपनी सियासी ताकत का
قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس میں چیلنج کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اتحادیوں کو پیغام پہنچائے جا چکے ہیں، اتحادیوں کو کہا گیا ہے کہ جناب بلیک میلنگ نہیں چلے گی، خرید و فروخت نہیں چلے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کوئی ووٹ خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک وفاقی حکومت ہے اور 3 صوبوں میں حکومت ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہماری، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، تو 10-12 ارب روپیہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پیسوں سے ووٹ نہیں خریدوں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ووٹ خرید کے اپنی خرید و فروخت کر کے، ہارس ٹریڈنگ کر کے، یا پھر کوئی سمجھوتا کر کے اپنی تحریک عدم اعتماد بچاؤں۔ تو ایسی حکومت پہ وہ کہتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، اور حکومت جاتی ہے جائے، ایون وہ کہتے ہیں جان بھی جاتی ہے تو جائے، میں اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا۔ غالباً وہ چاہتے ہیں کہ اب ذرا میدان سجنا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور کسی قسم کی وہ نہ ہی پریشان ہے اور نہ ہی وہ لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج اہم دن ہے، اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اتحادی جماعتیں ابھی تک ہوا میں معلق کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو لانگ مارچ ہے، مہنگائی مارچ، وہ اس وقت لاہور سے جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف گامزن ہے، اور وہ بھی اپنے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بس ہم آئے کے آئے اور بائے بائے کہنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن نے نگراں سیٹ اپ بھی تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ اگلا جو ہے کیک انہوں نے کھانا ہے مل کے۔ شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم ہوں گے، اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوں گے، مفتیٰ اسماعیل جو ہیں وہ ہوں گے مشیر خزانہ ہوں گے، اور بجٹ جو ہے وہ لندن میں تیار ہو رہا ہے اور اسحاق ڈار صاحب تیار کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جیسے ہی حکومت جائے گی، نواز شریف صاحب بھی اپنی واپسی کا ٹکٹ کٹوائیں گے اور وہ بھی لینڈ کریں گے، اور وہ اگلا الیکشن لڑیں گے۔ اس طرح کے دعووں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ ملک بھر سے ان کے قافلے جو ہیں وہ جوک در جوک کہنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں، بسوں سے آ رہے ہیں، کاروں سے آ رہے ہیں، اور 20 کلومیٹر لمبا جو ہے جلوس وہ خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، اور اسی طریقے سے کراچی سے بائی ٹرین آ رہے ہیں۔ تو یہ کام چل رہا ہے، اور رات گئے تک گہما گہمی رہی، اور 2.5 کلومیٹر طویل جو ہے اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی ہم نے میدان سجانا ہے، 2.5 کلومیٹر لمبی پٹی ہوگی جہاں پہ ہجوم ہی ہجوم ہو، عوام ہی عوام ہوں گے۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ آج کا جو جلسہ ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل۔ وزیر اعظم عمران خان اس جلسے میں کیا اہم اعلان کرتے ہیں، سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، کیونکہ بہت سارے آپشنز ہیں ان کے پاس اور بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اتحادیوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف، بلوچستان عوامی پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ نہ انہوں نے حکومت کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، اور نہ ہی اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ گیو اینڈ ٹیک، بارگیننگ ہو رہی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، اور اسلام آباد میں تمام کے تمام رہنما موجود ہیں، خواہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے یا ان کا تعلق حکومت سے ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ان سب نے کہہ دیا ہے جی کہ اپنے کارکنوں کو نہیں بلکہ اپنے اراکین قومی اسمبلی کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تحریک عدم اعتماد پیر کے روز یعنی کہ منڈے کو
پیش کی جائے گی۔ 4 بجے شام قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں پیش کی جائے گی اور ٹیبل ہو جائے گی، اور اس کے بعد 2 دن کا وقفہ ہوگا۔ جمعرات کو اس پہ بحث ہوگی اور آئندہ جمعے کو اس پہ ووٹنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران عام انتخابات، قبل از وقت انتخابات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر ایک اور نظریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے صدارتی ریفرنس پہ، کیونکہ سب کچھ ہو بھی جائے اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان صدارتی ریفرنس جو کہ لوٹاکریسی کے خلاف ہے، بنیادی طور پہ فلور کراسنگ کے خلاف ہے، رائے مانگی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے، تو اس پہ سپریم کورٹ کس قسم کا اظہار کرتی ہے، کیا رائے دیتی ہے، اور اس پہ بھی منحصر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کس کروٹ بیٹھے گی اور جو منحرف ارکان ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیونکہ اگر سپریم کورٹ سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آ جاتا ہے تو پھر بازی آخری لمحے بھی پلٹ سکتی ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم کے پاس آخر وقت تک بہت کچھ کرنے کے لیے، بہت کچھ دینے کے لیے اور بڑے بڑے اعلان اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا اپنے کوئی کمپرومائز نہیں بلکہ فلیکسیبلٹی کہہ لیں، پولیٹیکلی کوئی فلیکسیبل ہوں گے، فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں گے۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے طلبگار ہیں، اپوزیشن ان کو کہہ چکی ہے، حکومت ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی کب تحریک عدم اعتماد سے پہلے ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کاف لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پہلے بتایا جائے، تحریک عدم اعتماد میں ہم اسی صورت آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ ہمیں اس سے پہلے ہماری بتائیں گے کہ ہمیں ملنا کیا ہے، یعنی کہ پولیٹیکلی کیا سیٹلمنٹ ہونی ہے، کیا آپ وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، آج کا دن امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ سب کی نظریں بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں، سفارت خانے مانیٹر کر رہے ہیں، تاریخی دن ہے، اور ایک وزیر اعظم جس کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے اور ان کے اتحادی اس وقت ان کو نخرے کر رہے ہیں، بہت سارے ان کے ارکان وہ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور وہ جس کا نام ہے عمران خان، وہ کہتے ہیں جناب کہ خود بخود آئیے چل کر واپس اسی طریقے سے جیسے گئے تھے۔ یہ ذرا ہوتا مشکل ہے، دیکھتے ہیں جی ہم کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔